बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बीनर सलीम। एक दफ़ा फिर से जो लाहौर है वो सियासत का महवर बना हुआ है। तमाम तर पॉलिटिकल एक्टिविटी इस वक्त लाहौर में हो रही है। अगर मैं ये कहूँ कि सर्दी के बावजूद लाहौर का दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है, गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो कुछ गलत नहीं होगा। अपोजिशन की मुलाकातों में तेज़ी आ रही है। अपोजिशन ने अपने कार्ड्स आहिस्ता आहिस्ता दिखाने शुरू कर दिए हैं। अपोजिशन ने अपने तमाम तर मेंबर से दस्तखत भी करा लिए हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि शायद इन तमाम दस्तखतों के साथ तहरीक भी लाई जा सकती है। ये भी एक ऑप्शन है। इसके अलावा बहुत से ऑप्शन हैं जिसके ऊपर बात की जा रही है, लेकिन अपोजिशन ये दावा कर रही है कि उनके नंबर्स पूरे हैं, लिहाजा उन्हें शायद हुकूमती इत्तेहादियों की ज़रूरत नहीं है। जब हम इस नंबर गेम की बात करते हैं तो ख़बरों की माने तो हमें यह भी बताया गया है कि PMLN जो कि अपोजिशन की एक बड़ी जमात है, नंबर वाइज वो ये क्लेम कर रही है कि उनके पास हुकूमती अरकान के 16 ऐसे मेंबर्स हैं जिनकी उनको यकीन दहानी है कि वो उनका साथ देंगे या उनके पलड़े में अपना वोट डालेंगे। अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूं तो उन्होंने कहा है कि जी 6 हुकूमती अरकान के साथ वो राब्ते में हैं और सेम पेज पर हैं। अगर मैं JUI-FA की बात करूं तो 2 हुकूमती अरकान ऐसे हैं जो कि JUI-FA क्लेम कर रही है कि वो उनके बारे में कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने उनका कॉन्फिडेंस जीत लिया है और उनको अपोजिशन की तरफ कर लिया है। अगर मैं इस नंबर को टोटल करके आपको बताऊँ तो 24 हुकूमती अरकान ऐसे हैं जिन्होंने ये यकीन दहानी एज पर द अपोजिशन उनको कराई है कि वो अपोजिशन की साइड पर हैं। तो इसी बेस पर अब अपोजिशन ये कह रही है कि उनकी नंबर गेम पूरी हो चुकी है, लिहाजा उनको हुकूमती इत्तेहादियों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इत्तेहादियों का भी सीन आपको बता देती हूँ। इत्तेहादियों के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मामला फाइनल राउंड में दाखिल हो चुका है। बस अब किसी भी लम्हे हमें ये खबर आ जाएगी कि अल्टीमेटली पाकिस्तान की सियासत और पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है, क्योंकि फाइनल राउंड में ये हो रहा है कि जो चौधरी ब्रदर्स हैं उनकी मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान साहब से हो रही है और काफ लीग की जो जिम्मेदारी है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने उठाई है। उनसे क्या बार्गेन करना है, क्या लेन देन होना है, वो तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कोच चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी उनके पास है। और फाइनली आज ही के दिन जब हम ये शो ख़त्म कर लेंगे रात को या मे बी लेट नाइट, एक जॉइंट इशाया है, खाना है जो कि बिलावल हाउस में दिया जाएगा, जिसमें ऑब्वियसली चौधरी ब्रदर्स भी होंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी होंगे और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू हमारे सामने आ सकता है। काफ लीग की अगर मैं बात करूं तो काफ लीग ने अपनी तमाम तर फैसलों की जिम्मेदारी परवेज़ इलाही साहब को दी है और इन तमाम तर फैसलों का इख्तियारात देने में आई एम 200% श्योर कि वो मोहन्नस इलाही साहब भी शामिल होंगे, जिन्होंने अभी से कुछ दिन पहले इमरान खान साहब को एक महफिल में एक इवेंट के बीच में ये यकीन दहानी कराई थी कि ये तो तमाशा चल रहा, आपने घबराना नहीं है। लेकिन आई एम श्योर कि उन्हीं मोहन्नस इलाही साहब ने भी अपनी पार्टी की तमाम तर फैसले की जिम्मेदारी परवेज़ इलाही साहब को दी है। इतलात के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद जो है वो मार्च के 2nd वीक में आ सकता है। नंबर पूरे होने के बाद तहरीक अदम एतमाद पर कम बात हो रही है, ज़्यादा बात हो रही है पोस्ट यानी आफ्टर तहरीक अदम एतमाद के बाद क्या होने जा रहा है, कौन हुकूमत में आएगा, कौन हुकूमत में नहीं आएगा। क्योंकि अगर PMLN और मौलाना साहब का देखें तो वो दोनों सेम पेज पर हैं, वो फौरी इलेक्शंस, फौरी इंतखाबात चाहते हैं। लेकिन अगर हम पीपल्स पार्टी की बात देखें, अगर हम हुकूमती इत्तेहादियों की बात माने तो वो ये इरादा रखते हैं कि फ़ौरन इंतखाबात ना हो। अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा, क्या मुत्तहिदा अपोजिशन विद द हुकूमती अरकान और विदाउट द हुकूमती अरकान किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं जो कि इस हुकूमत को टफ टाइम देगा, ये आने वाले कुछ दिन या कुछ घंटे हमें बता देंगे। लेकिन आज के पैनलिस्ट मैं आपके सामने रख लेती हूँ, उनसे हम बहुत सी बातें करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन करना, अब से थोड़ी देर में वो हमारे बीच में होंगे। तर्जुमान है पंजाब गवर्नमेंट के। निसार चीमा साहब हैं, PMLN से उनका ताल्लुक है, सिटिंग MNA है, वो भी अब से थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। हसन मुर्तज़ा साहब है, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं शो का आगाज़ चाहूँगी कि हम नदीम कुरैशी साहब से कर लें, वो शायद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। क्या लग रहा है आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या एहसासात हैं आपके जब आप अपने आप को, अपनी पार्टी को लाइन की दूसरी तरफ खड़ा हुआ पाते हैं? क्योंकि पहले तो हम ये देखते थे कि अपोजिशन शिकायत करती थी कि देखें जी हमारे बंदे तोड़ लिया हुकूमत ने। अब वही शिकायत हुकूमत, आपके वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब आज कर रहे थे, कह रहे थे जी 3 सौदागर इकट्ठे हो गए, हमारे 3 MNA को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे बंदों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसी फीलिंग है जब आप इस तरह हों और आपको ये पता चले कि आपके बंदे तोड़े जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम बिनिश, थैंक यू वेरी मच। और मैं माफी चाहता हूँ, मैं टाइम पे ज्वाइन करते हैं, मैं करीब हूँ आपके। फीलिंग तो वही है जो उस शख्स की होनी चाहिए जिसका कोई जाती टारगेट नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितनी पॉलिटिक्स की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी पॉलिटिक्स कर रही है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का
सिर्फ एक एजेंडा, वो पाकिस्तान की कौम की बेहतरी। उन्होंने कल भी एक नेशनल बैन अवी इदारे को इंटरव्यू में कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान में इंसाफ का कानून राइज करने में कामयाब हो जाऊं, मैं आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी का कोई स्टेप लूं। जिस शख्स के दो ये अजाइम हो और जाती कोई एजेंडा ना हो, तो उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। पॉलिटिक्स है, अपोजिशन ने पहले भी अटेम्प्ट की, बहुत सारी की। एक चीज हमें देखनी है इसमें, आपने भी, मैंने भी, सबने, आपने बड़ा शानदार इंट्रो किया, आपने कहा भी चंद लम्हे में ब्रेक थ्रू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मैं आज की पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह ताला कि ये वो लोग जो एक दूसरे को पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार दिया करते थे, जो एक दूसरे को कहा करते थे पेड़ फाड़ कर दौलत बाहर निकालेंगे, जो कहा करते थे कि जी अली बाबा और 40 चोरों की हुकूमत है, हमारे वसाइल पे कब्जा कर लिया, मीनारे पाकिस्तान पर वो हाथ से चलने वाला पंखा, याद होगा 2008 में जब शहबाज शरीफ साहब सीएम पंजाब के, तो उन्होंने लोड शेडिंग के खिलाफ जो एहतजाज करके अपना जो कैंप ऑफिस बनाया था, वो लोगों को सारा कुछ याद है। लोग, पाकिस्तानी कौम, अगरचे एक महंगाई का फैक्टर मैं खुद डिस्कस कर लूँ, आपने करना है मैं खुद कर लेता हूँ, एक फैक्टर है इंडिया में है, पाकिस्तान में भी है। उसके अलावा आज कौम इस बात पर बिल्कुल राइज हो गई है, कौम को यकीन हो गया कि हमारी अपोजिशन जो माजी में मुख्तलिफ सूरतों में हुक्मरान रही, उनका एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान का इख्तियार है। ठीक है कुरैशी साहब, आप स्टूडियो पहुंचे, आपके साथ दो हाथ तो ये आमने सामने लाइव होगा जब मुझे मौका भी मिल रहा है। सो आई एम वेटिंग फॉर यू इन द स्टूडियो, प्लीज कम, आप जल्दी आ जाए। मैं जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की तरफ जाती हूँ। हसन मुर्तज़ा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं सवाल रखना चाहती हूँ आपके सामने, क्योंकि जब इंतखाबात हुए ना हसन मुर्तज़ा साहब, और आपके को चेयरमैन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जब इस दफ़ा 2018 में पहली बार जब नेशनल असेंबली में आए ओथ लेकर के, तो उन्होंने अपनी पहली तकरीर में एग्जैक्टली क्या कहा? काशिफ साहब जरा इनको सुनवाइएगा, फिर मैं इनके सामने सवाल रखती हूँ कि एटलीस्ट ये अपनी कोच चेयरमैन की बात को तो ऑन कर लें। सुनवाइए जी आसिफ अली जरदारी साहब की वो पहली तकरीर जो उन्होंने 2018 में ओथ लेने के बाद की थी। इस जंगल में तो हर तरफ से बंदे ला के भर दिए गए हैं। बहरहाल देखेंगे हम कि कितने दिन आप चलते हैं। हम आपको नहीं गिराएंगे, गिरना आपने खुद है। हसन मुर्तज़ा साहब, हम आपको नहीं गिराएंगे, गिरना आपने खुद है। आसिफ अली जरदारी साहब एक बड़े ही बेहतरीन पॉलिटिशियन माने जाते हैं, कभी यू टर्न नहीं लेते। यू टर्न तो इमरान खान साहब लेते हैं, या आसिफ अली जरदारी साहब ने, आप लोगों ने कब से यू टर्न लेना शुरू कर दिया? हुकूमत गिराने के लिए, इमरान खान को गिराने के लिए इतनी भाग दौड़, इतनी मिन्नतें, इतनी मुलाकातें, व्हाट्स हैपनिंग सर? बिनिश, ये अब जो बातें आप कर रही हैं, मैं आपको इनका क्या जवाब दूं? आपके ये दिल की बातें हैं और आप दिल से कह रही हैं, और हमारी तो गुजारिश है कि हम आज भी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के बयानिए पर कायम खड़े हैं। जो उन्होंने कहा था कि हम इन्हें नहीं गिराएंगे, हमने इन्हें 3.5 पौने 4 साल नहीं गिराया। ये तो खुद लोगों की नजरों से गिर गए, ये अपने वजन से गिरे हैं। कोई हम तो इन्हें थोड़ी गिरा रहे हैं। हम, इन्होंने महंगाई की, मान लिया गुरैशी साहब कह रहे हैं महंगाई एक इशू है, अगर वो भी इसको मानते हैं तो कोई बहस वाली बात नहीं है। मैं कहता हूं ये जो काले कवानीन आ रहे हैं कि बात करने पर भी पाबंदी है, जब ये कंटेनर पे खड़े होकर लोगों को गालियां देते थे, लोगों की पगड़ियां उछालते थे, उस वक्त इन्हें ये कवानीन याद नहीं थे। और जब PMLN ये कानून बनाने जा रही थी और बना रही थी और बना लिया, तो उस वक्त तो ये PTI हमारे साथ खड़ी होकर इसकी मुखालिफत करती थी। आज इन्हें क्या जरूरत पड़ गई कि ऐसे कवानीन बना दे जिससे आदमी बात भी ना कर सकता हो, जिसपे किसी को पूछ ही ना सकता हो। आज अगर आप इमरान खान को कहे और वही कानून जो है वो कानून होता, उसको अदालत ना रोकती कार्रवाई से, तो क्या हम बैठकर उसको डिस्कस कर सकते थे? एक महंगाई इशू है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आपके सामने है कि दिन दिहाड़े शहरों के अंदर फायरिंग करके 10-10 बंदों के जनाजे उठ रहे हैं। दहशत गर्दी जो है जिसके लिए पूरी एक जनरेशन तबाह बर्बाद हो गई, उस दहशत गर्दी ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है। टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, खुदकश हमले हो रहे हैं। ये सारी चीजें जो है ये मजबूर कर रही हैं कि सड़कों पर भी आया जाए। और मजे की बात ये है कि कानून भी खुद बनाते हैं कि कोई किसी को गाली ना दे, और खुद सारा दिन गालियां देते हैं। में जो आपने
سنایا بیان فواد چودھری صاحب کا، تو وہ اس میں بھی جس انداز سے وہ مخاطب کر رہے تھے، کیا وہ پارلیمانی زبان ہے؟ آپ اس طرح نہ کریں. آپ ہمارے اس گرانے کو یو ٹرن کہیں گے تو یہ تو بڑی زیادتی ہے. ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ انہیں کسی غیر آئینی طریقے سے نہیں گرانا. ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ غیر قانونی طریقے سے نہیں گرانا. ہم تو آج بھی پرامن احتجاج کر رہے ہیں. اگر ایک گملہ بھی ٹوٹے ہمارے مزار قائد سے لے کے اسلام آباد تک تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اور اگر حکومت ہمیں اور حکومت راستے میں رکاوٹ بنے تو اس کا اعتراض بھی ہم پہ ہونا ہے کہ ہم نے یہ غلط کر دی ہے. ٹھیک ہے، میں واپس آتی ہوں آپ کے پاس، پی ایم ایل این کے پاس جائیں گے. چیمہ صاحب بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. آپ نے حکومتی ارکان کی حمایت کا دعویٰ کیا ہے. پی ایم ایل این کی اسپیسیفکلی بات کروں، آپ کا دعویٰ ہے 16 حکومتی ارکان آپ کے ساتھ آن بورڈ ہیں. سر یہ تو ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے، یہ چھانگا مانگا کی سیاست نہیں ہے. پاکستان میں الٹا ہوتا ہے، الٹی گنگا بہتی ہے. لوگ پوری دنیا میں غلطیوں سے سیکھ کر آگے جاتے ہیں، آپ لوگ پیچھے جا رہے ہیں. ووٹ کو عزت دو سر، کدھر گیا؟ یہ تو ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں نے 2018 میں نعرہ لگایا ہے. اگر آپ ہارس ٹریڈنگ کریں گے، حکومتی ارکان کو خریدیں گے، انہیں لالچ دیں گے، بھئی کوئی نہ کوئی یقین دہانی کرا کے آپ نے انہوں نے آن بورڈ لیا ہوگا نا. سیاست میں چیریٹی نہیں ہوتی جیسے میں بولتی ہوں. تو ووٹ کو عزت دو کدھر گئی؟ دیکھیے بیرش گزارش یہ ہے، پہلی بات تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ بالکل صحیح ہے، میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہم اس حکومت کو نہیں گرا رہے، یہ اپنے کرتوتوں کی بنا پر گر رہی ہے. اپنی جو اس کی بدترین پرفارمنس ہے اس کی بنا پر یہ بالکل یہ ہے کہ یہ اس کے کرتوت ہی کافی ہیں اس کی تباہی کے لیے، اس کی زوال کے لیے. گزارش یہ ہے کہ ہم نے شروع میں ہی یہ دونوں نے، میاں شہباز شریف صاحب نے بھی اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہم ان کو نہیں گرانا چاہتے. ہم چاہتے ہیں، ہمیں پتہ تھا کہ یہ خود آئے نہیں لائے گئے ہیں، اس کے باوجود ہم سمجھتے تھے جیسے بھی آئے ہیں مسلط کر دیے گئے. لیکن ان کو صرف یہ ہے کہ جمہوری قدریں، جمہوری نظام کو مستحکم کرنے کے لیے، جمہوری روایات کو مستحکم کرنے کے لیے ہم چاہتے تھے کہ یہ اپنی ٹرم پوری کریں. لیکن بدقسمتی سے جو عوام کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا ہے، جو مسلسل بمباری کی ہے، یہ مہنگائی اور بے روزگاری کی، اس کی بنا پر قوم جو ہے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. قوم مزید ان کو مہلت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کہ ان کے کرتوتوں کی بنا پر اب یہ کہ ان کا خاتمہ، ان کا زوال قریب ہے. بات یہ ہے جو آپ نے سوال کیا، ہم کسی کو لالچ نہیں دے رہے، ہم نہ کسی کو خرید رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے عوامی سیاست کرنی ہے، جنہوں نے کل کو عوام کے پاس ووٹ لینے جانا ہے، وہ محسوس کر رہے ہیں، خواہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا ان کے اتحادیوں سے ہے، وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم کیا کارکردگی دکھا کر ووٹ مانگیں گے، کس منہ کے ساتھ عوام کے پاس جائیں گے. سو اس ڈوبتی ہوئی کشتی سے وہ چھلانگ لگانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اس بدنام حکومت سے اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتے ہیں. یہ بات ہے. اور یہ ہے کہ اس بنا پر صرف یہ ہے کہ اس بنا پر کہ عوام کے پاس جانا ہے کل کو. عوام کی ووٹ کو عزت دو کی بات ہوتی ہے، عوام کے پاس جانے کی بات ہوتی ہے، عوام کی عدالت میں جانے کی بات ہوتی ہے. سر آپ کی پارٹی پر ویسے یہ دن بھی آنا تھا کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے یا بننے کے لیے عوام کی نہیں، آصف علی زرداری کی سپورٹ اور ان کی یقین دہانی کی ضرورت تھی. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری ایک منتخب نمائندے عوام کے، ایک بڑی پارٹی کے آخر لیڈر ہیں وہ. تو یہ یعنی ان کے پاس جانا جو ہے، عوامی نمائندوں کے پاس جانا، عوام کے پاس جانا ہی ہے نا، اور کیا ہے. اور یہ جب جنرل الیکشن آئیں گے تو ظاہر ہے کہ سب نے عوام کے پاس دوبارہ جانا ہے فریش مینڈیٹ کے لیے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ہے جو اتفاق رائے ہے، جو یکسوئی ہے، وہ بنیادی کیا آبجیکٹیوز کیا ہیں کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی بالادستی ہو، عوام کی رائے کا احترام کیا جائے، جس کو ہم کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. اور اس پی ٹی اے حکومت کے عذاب سے قوم کو پتہ نہیں یہ اتفاق رائے کدھر چلا گیا تھا، عوام کا خیال پتہ نہیں کدھر چلا گیا تھا، پتہ نہیں اس متحدہ اپوزیشن کو کیا ہو گیا تھا اس ٹائم پر جب صرف اور صرف ایک عہدہ سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر کی بات ہونی تھی. مجھے ایک وقفہ لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تینوں پینلسٹ میرے ساتھ ہوں گے. میں یہ امید اور دعا کرتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ندیم قریشی صاحب میرے یہاں پر لاہور اسٹوڈیو میں روبرو بیٹھے. ویل بی بیک شارٹلی. السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ، اور آج سیدھی بات زون میں مجھے جوائن کر رہے ہیں جی حسن مرتضیٰ، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹنگ ایم پی ہیں فرام دا اپوزیشن بینچز. نثار چیمہ صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، سٹنگ ایم این اے ہیں، پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ونس اگین فرام دا اپوزیشن بینچز. اینڈ ندیم قریشی صاحب ہیں میرے ساتھ، ترجمان ہے پنجاب گورنمنٹ کے، پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، سٹنگ ایم پی ہیں. تینوں مہمانوں کو خوش آمدید، بہت بہت شکریہ. حسن مرتضیٰ صاحب، ذرا تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کریں کہ یہ جو پوسٹ عدم اعتماد یا جو بھی آپ لوگوں کے ڈفرینٹ آپشنز پر بات چیت ہو رہی ہے،
یہ کس طرح سے ہوگی؟ جیسے 24 بندے ٹھیک ہے آپ نے حکومتی ارکان کے توڑ لیے, آپ کے پاس آپشن آ گیا, لیکن اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے فار ایگزامپل تو اس کے لیے تو ووٹنگ اوپن ہوگی. سو ایسے میں بھی آپ لوگوں کی ہار ہی ہے, اپوزیشن جیت کر بھی ہار جائے گی, اس لیے کیونکہ عمران خان کہیں گے کہ دیکھیں جی ہمارے بندے خرید لیے, انہوں نے ہمارے بندے جو ہے وہ توڑ لیے, تو جیت کر بھی آپ لوگ کی ہار ہے اور عمران خان ہار کر بھی جیت جائیں گے. دیکھیں بینش, آپ جس طرح سوچ رہی ہیں اس طرح نہیں ہے, یہ سیاست ہے, اس میں یہ جوڑ توڑ لوگوں کا. آپ دیکھیں نا, ایک آدمی ہے اس نے اپنے حلقے میں بھی جانا ہے, ہم سارے اپنے اپنے حلقوں میں جواب دیں, ہم نے اپنے حلقوں میں جا کے بتانا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے. تو کوئی بندہ بھی اس کا بوجھ لینا نہیں چاہتا کہ عمران خان کا بوجھ یا عثمان بزدار صاحب کا بوجھ جو ہے وہ اپنے کندھوں پہ لے کے اپنے حلقوں میں جائے. جو بیڈ گورننس ہے اس میں ایم پی اے کا تو کوئی نہیں ہاتھ بیچارے کا, وہ تو یا وزیر اعظم ذمہ دار ہے یا وزیر اعلیٰ ذمہ دار ہے. اور پھر یہ تو خان صاحب نے خود یہ چیزیں ساری اپنی زبان سے کہی ہوئی ہیں کہ جب نیچے چوری ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اوپر وزیر اعظم چور ہے. جب چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو پھر آپ کہیں کہ وزیر اعظم چور ہے. ہم نہیں کہتے, میں تو اس منصب کا بھی احترام کرتا ہوں, وہ چاہے جس طرح بھی اس منصب پہ فائز ہیں, قابل احترام ہے, وہ اس ملک کے ہر حال میں جیسے بھی ہے, میں مطلب وہ لفظ بھی دہرانا نہیں چاہتا, وہ وزیر اعظم ہے. لیکن وہ وزیر اعظم صاحب نے خود اپنی تقریر میں فرمایا کہ اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے, اگر ڈالر کا ریٹ بڑھے اور روپے کی قدر کم ہو تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے. اگر ایک آدمی کا آج کوئی کاروبار نہیں اور کل وہ وزیر اعظم بن کر اس کے کاروبار میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کا جو ٹیکس ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم چور ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے کہی ہوئی ہیں, میں اپنے پاس سے کوئی ایک چیز بھی نہیں کہہ رہا. تو جب یہ حالات ہوں گے, وہ چوری کا بوجھ, وزیر اعظم کی چوری کا بوجھ جو ہے وہ ایم پی اے یا ایم این اے اٹھا کے اپنے حلقے میں کیسے جائے گا؟ تو اس لیے یہ ہوتا رہے. پھر میری بات سن لینا, مکمل ہو لینا, کوئی جلدی نہیں ہے, کوئی کچھ نو کانفیڈنس. سر مجھے جلدی ہے نا, آپ کو جلدی نہیں ہے, ہمیں جلدی ہے, پروگرام کا وقت کم ہوتا ہے. جی آپ سنیں, جی جی اس طریقے سے تخلیق ہوئی تحریک انصاف کی, وہ بھی ساروں نے دیکھی کہ کس طرح جماعتوں کو توڑ پھوڑ کر ان میں پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا, جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے نام پر لوگوں کو توڑا گیا, حکومت میں شامل کروایا گیا, ان کو پی ٹی آئی میں پارٹی میں شامل کروایا. پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. پیپلز پارٹی کی پنجاب کی تمام لیڈرشپ کو کان سے پکڑ کر لے گئے, ان کی نیب بذریعہ نیب اور اسٹیبلشمنٹ, ان کے بازو مروڑے گئے اور ان کی وفاداریاں تبدیل کروائی گئی. یہ کس نے نہیں دیکھا؟ اور آج بڑی آپ وثوق سے کہہ رہی ہیں کہ آپ نے 14 بندے خرید لیے ہیں اور 14 بندے توڑ لیے ہیں. وقت آئے گا تو اس وقت آپ بات کریں کہ یہ ہوا ہے یہ نہیں ہوا. قبل از وقت جو ہے باتیں وہ مناسب نہیں ہوتی, اور سیاست کا یہ حصہ ہے کہ لوگ جو ہیں جب حکومت ناکام ہو جائے, جب حکومت کے پاس کرنے کو کچھ نہ ہو, جب حکومت کا ویژن کوئی نہ ہو, تو لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کے جاتے ہیں. وہ کیمپ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. یہ اب تحریک انصاف کی حکومت جانے لگی ہے تو یاد آیا, انہیں نہیں پتا کہ کیا کچھ یہ ٹرینر پہ کھڑے ہو کے کس طرح سے یہ گالیاں دیتے تھے, کس قسم کی زبان استعمال کرتے تھے. اب انہیں وہ ساری چیزیں بری لگنی شروع ہو گئی ہیں. انہیں برداشت کرنا چاہیے, انہیں ٹھنڈا پانی پی کے لمبی لمبی سانسیں لینی چاہیے. انہوں نے بہت کچھ کیا ہے اس ساتھ, آج یہ گھبراہٹ کا شکار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے اب ندیم قریشی صاحب نے ٹھنڈا پانی بھی پی لیا ہے اور برداشت بھی کر لیا آپ لوگ کی کافی باتیں. اب اگر حسن مرزا صاحب آپ کی بات مکمل ہو گئی ہو تو میں پی ٹی آئی کے پاس چلی جاؤں. جی ندیم قریشی صاحب السلام علیکم. میں بڑا انتظار کر رہی تھی آمنے سامنے آپ سے جو ہے ہم ذرا سیکنڈ راؤنڈ کریں, تو دیکھ لیں آپ کی اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے. آپ برداشت کریں نا, آپ حوصلہ کریں. اگر آپ لوگ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے, آپ لوگوں کے لوگ اگر جا رہے ہیں خود سے اپوزیشن کے پاس, تو آپ لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ پہلے مجھے ان 3 بندوں کا نام بتائیں, وہ جو 3 ایم این ایز انہوں نے توڑنے کی کوشش کی ہے بقول فواد چودھری صاحب کی, کیونکہ اپوزیشن تو نہیں بتائے گی نا, وہ تو اپنی طرف سے بڑی اسٹریٹجیکلی اپنی موو کر رہی ہے, تو آپ بتا دیجیے. اچھا آپ کو ایک عرض کروں, یہ تو فواد چودھری صاحب بتا سکتے ہیں, میرے پاس تو انفارمیشن نہیں ہے اس طرح کی. اچھا, مجھے حسن مرتضیٰ صاحب کی باتیں سن کر نا ایز اے پولیٹیکل ورکر بڑی ہنسی آتی ہے. یہ سمجھتے ہیں شاید لوگوں کی یاداشت بڑی کمزور ہے, وہ یہ نہیں جانتے کہ سندھ میں ان کی حکومت ہے. ابھی ایک صحافی اظہر متین قتل ہوئے, جی جی جی,
ابھی وہاں جو میڈیکل یونیورسٹیز میں اور یونیورسٹیز میں جو بچیوں کی ہراسمنٹ کے جو ویڈیوز ٹی وی پہ اور میڈیا پر آ رہے ہیں، اور وہ جو اربوں روپے کی گندم چوہے سندھ میں کھا گئے ہیں، یار مطلب عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں وہ لوگ جن کی خود سندھ میں 13 سال سے گورنمنٹ ہے. غریب کی بات وہ کرتے ہیں جنہوں نے کشمیر سے لے کے حیدرآباد تک لوگوں کو اندھیروں میں ڈال دیا. عوام کی بات وہ کرتے ہیں 2018 سے 13 تک حسن مرتضیٰ صاحب کی پارٹی کی حکومت تھی. صحیح 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھگتتے تھے. انہی کے مسیحا، انہی کے سرخیل آج کل جن کو ان کا بڑا لو ہوا ہے ان کے ساتھ. شہباز شریف صاحب یا مینار پاکستان پہ پنکھا جھلتے تھے بیٹھ کر. بڑی ان کی میموری شارٹ ہے. یہ کون سے حکیم سے دوائی لیتے ہیں؟ ہمیں بھی وہ معجون کھلائیں تاکہ ماضی کی باتیں بھول جائیں اور قوم کو نئے لائن پہ لگائیں. آپ تو بھولے ہی ہوئے ہیں. میں ان کو عرض کر دوں، دیکھیں جس کو چوکیدار نہیں رکھنا تھا اس کو بھی آپ نے پوسٹ دے دی. اچھا ایک بات سنیں، پولیٹیکل سٹیٹمنٹ میں، پولیٹیکل بیان بازی میں اور باقاعدہ کرمنل کیسز کرنے میں ایک دوسرے پر، اور آپ انویسٹیگیشن کے دوران لوگوں کی زبانیں کاٹنے پر، جسمانی تشدد کرنے پہ، اپنے لیڈر کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے جہاز ہیلی کاپٹر سے وہ پمفلٹ چھپانے میں، اور نیشنل اسمبلی میں خاتون پر بدترین جملوں کے تبادلے کرنے سے آپ بیان بازی کو مماثلت بنا دیں. حسن مرتضیٰ صاحب سے میں عرض کروں گا، ایک تو یہ اس خوشی کا شکار نہ رہے جو فرما رہے ہیں نا جی حکومت جا رہی ہے، حکومت یہیں کھڑی ہے. 2023 میں، ستمبر 2023 میں انشاءاللہ تعالی ہمارا پھر سے مقابلہ ہوگا. یہ مقافت عمل ہے کہ جب کوئی شخص اپنے سے بڑی باتیں کرتا ہے، خدائی دعوے کرتا ہے. یہ خدائی دعوے ہیں کہ آصف زرداری صاحب ایک جگہ فرماتے ہیں کہ نعوذ باللہ مجھے خدا بھی کہے گا تو میں نواز شریف کی بات کا یقین نہیں کروں گا. آن گراؤنڈ یہ بات موجود ہے، چیک کر لیں، ویریفائی کر لیں. اور اب آپ دیکھیں وہی زرداری صاحب کتنی محبت اور شفقت اور پیار سے یہ لالا مجنون کا قصہ قوم کو سنا رہے ہیں، یہ ہیر رانجھا کی کہانی قوم کو سنا رہے ہیں. یہ کس طرح سے لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگوں کی میموری ختم ہو گئی ہے. اور میں بڑی بصد احترام چیمہ صاحب کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ جو جس طرح کی سخت لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ جی لوگوں نے حلقوں میں بھی جانا ہے، لوگوں کو ووٹ بھی چاہیے. بھئی جو پاکستان سنیں وہ کہتے ہیں نا منافقت کی کتاب پڑھ کر محبتوں کا نصاب لکھنا بڑا کٹھن ہے، خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا. جو ووٹ ہم نے لیا، اگر ہم تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ ووٹ ہے آروز کا، وہ انجرڈ الیکشن ہے. اور جو لوگ ان کے ساتھ کسی بھی طرح ان کی بات سننے پر تیار ہیں انہوں نے اپنے حلقوں میں جانا ہے. سبحان اللہ جی آپ کی سلیکشن، الحمدللہ آپ کی کاوشیں، کیا بات ہے. آپ کون سے ووٹ کو عزت دیتے ہیں؟ وہ ووٹ جو آپ کی مرضی سے ٹلٹ ہو جائے. اگر آپ عطا مالکہ کی طرح نئے گروپ کھڑے کر کے پنجاب میں گورنمنٹ کر لے اسٹے پہ، وہ ڈیموکریسی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کسی شخص کو اپنی پارٹی میں شامل کرے، بلے کے نشان پہ الیکشن لڑوائے، وہ شخص جیت جائے، وہ آر او کا الیکشن ہے. سندھ میں جو گورنمنٹ بنے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بالکل صحیح الیکشن ہوئے ہیں. زرداری صاحب ایم این اے ہیں، وہ بالکل بڑے قابل احترام ہیں جی، عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں. عمران خان صاحب نے، اور میں کوئی سخت بات نکلی گئی تو مجھے بڑا یہ محسوس کریں گے، عمران خان صاحب نے لوگوں سے ووٹ ہی لی ہے. ندیم قریشی نے لوگوں سے ووٹ نہیں لیے، پاکستان تحریک انصاف نے ووٹ ہی لیے. دیکھیں جی ہمارا بھی ان کو کھلا چیلنج ہے. اگر یوں ہے تو پھر یوں ہی صحیح ہر جگہ پر ان کا مقابلہ کریں گے. چلیے جی اسمبلی بھی کریں گے، اسمبلی کے باہر بھی کریں گے، سڑک پہ کریں گے، گلی پہ کریں گے، کوچے پہ کریں گے. چیمہ صاحب، حسن مرتضیٰ چیلنج ایکسیپٹ کریں. بریک کے بعد آتی ہوں، آپ لوگوں سے جواب لیتی ہوں کہ آپ نے چیلنج ایکسیپٹ کیا ہے کہ نہیں کیا. ایک چھوٹا سا بریک، ول بی بیک شارٹلی. ویلکم بیک جی. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے ندیم قریشی، نثار چیمہ، حسن مرتضیٰ. نثار چیمہ صاحب وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، چیلنج قبول کر رہے ہیں آپ؟ جی چیلنج تو دیکھیں، پوری قوم نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ جو ہے پوری قوم کا اعتماد یہ اس سے محروم ہو چکے ہیں، اور پارلیمان کے اعتماد سے بھی عنقریب یہ محروم ہو جائیں گے، آپ دیکھ لیں گے. لیکن ایک مجھے اجازت دے بینش کہ ابھی ہمارے دوست قریشی صاحب فرما رہے تھے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے سابقہ دور میں قبامی اختلافات کا ذکر کرتے ہوئے، اور کہہ رہے تھے دیکھیں جی آج کل کیسا ان میں پیار اور محبت ہے. میں ان سے ویسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے یعنی پی ٹی آئی اپنے گریبان میں منہ ذرا جھانک کے دیکھیں کہ وہ کون صاحب تھے جن کو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں تو ان کو چپڑاسی بھی نہ رکھوں، اور آج کل وہ صاحب جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ یہ ہے کہ کون سی وزارت ہے ان کے پاس؟ وزارت داخلہ ہے غالباً. دیکھیں وہ کاف لیگ کی قیادت کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے، آج ان کے ساتھی ہیں. وہ ایم کیو ایم کے بارے میں کیا کیا الزام نہیں لگایا انہوں نے، آج ان کے ساتھی ہیں. آزاد منتخب ہونے والے ارکان کے بارے میں ان کے کیا ارشادات تھے، آج دیکھ لیں، اندازہ کر لیں کہ جس طرح ان کو ہانک کر لایا گیا اور ان کو شامل کیا گیا آپ کے سامنے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ تو وہ دیکھیں ابھی یہ ہے کہ اب بات ہو رہی تھی
یہ فواد چودھری صاحب کے الزامات کی ابھی یہ ہے کہ یہ 2-3 دن پہلے یہ انہوں نے فیک نیوز کے بارے میں آرڈیننس جاری کیا، یہ فیک نیوز کے زمرے میں آتا ہے. یہ دیکھیں یا ثابت کریں فواد چودھری صاحب، ورنہ یہ ہے کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. فیک نیوز کی بات بھی وہ کر رہے ہیں، وہ خیر سے علمبردار بنے ہوئے ہیں جن کا سارا نظام فیک ہے، ان کا مینڈیٹ فیک ہے، ان کے سارے دعوے اور وعدے جو فیک ہیں، 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھر آپ کے سامنے ہیں، ان کے سارے الزامات فیک ہیں، سارا جھوٹ پہ مبنی سارا نظام ہے. گوبلز کے پیروکار جو ہیں ان کے منہ سے یہ فیک نیوز اور جھوٹی خبروں کی بات جو گزشتی ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ، میں چیلنج کی بات بھی کرتا ہوں، میں بھی چیلنج دیتا ہوں کہ آئندہ الیکشن میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان جو ہے وہ شکست اور رسوائی کا ضامن ہوگا، وہ علامت ہوگا شکست کا اور رسوائی کا. دیکھ لیجئے گا. اور عوام نے بدلہ لینا ہے جو انہوں نے مظالم ڈھائے ہیں عوام کے اوپر، بے روزگاری اور مہنگائی کی شکل میں. عوام نے ووٹ کے ذریعے بدلہ لینا ہے اور آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کو بالکل نشان عبرت بنا کے رکھ دینا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. 1 منٹ حسن مرتضیٰ صاحب آپ لے لیں، فائنل 1 منٹ ہے، پلیز رسپونڈ کر دیجئے. دیکھیں بینش، ہم تو وہ چیلنج قبول کر چکے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کراچی کی طرف لانگ مارچ کرنا ہے. بسم اللہ کریں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہم تو کہتے ہیں کریں. اگر انہیں کوئی برائی نظر آتی ہے تو یہ کریں. قریشی صاحب نے کچھ چیزیں بڑی سخت اور تلخ کہی. ایک تو انہوں نے زرداری صاحب کے حوالے سے کہا کہ زرداری صاحب نے ایسے دعوے کیے ہیں. زرداری اور کسی کے بارے میں یہ کہہ لیتے نا تو شاید مان لیتے. یہ بات تو پوری قوم نے نہیں مانی کہ زرداری صاحب جیسا شخص جو ہر وقت ہنس کے ہر آدمی کو مخاطب کرتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے اور سخت سے سخت بات بھی وہ برداشت کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہہ دینا جی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے، میں نے سمجھتا کہ یہ درست ہے. میں آپ کو ثبوت بھیج دیتا ہوں شاہ جی، ثبوت بھیج دیتا ہوں آپ کو پروف بھیجتا ہوں سر، پیش کرتا ہوں آپ کو. گزارش کرتا ہوں لین دیتی کرو نہ اس طرح کیتا کرو، گل کر لین دیتی کرو. یہ تسی سارے میرے نال ہی ہوندے اسمبلی، جیڑا کرنا جے اوتھے کر لینا. گزارش یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ قوم کا بڑا حافظہ تیز ہے اور ان کا حافظے بہت کمزور ہے. ہمیں تو ساری باتیں یہ قریشی صاحب، ہم بات کرتے نہیں ہیں کیونکہ بات کی تو بہت آگے تک چلی جائے گی. ہم نے کہا تھا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں بی بی کی کریکٹر اسیسینیشن یا جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں یہ آپ کے گلے پڑے گی. آج ان کے گلے وہی بات پڑی ہوئی ہے اور وہ اس پہ پچھتا رہے ہیں اور اس پہ معذرت کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے غلطی ہوئی تھی. اور میں آج آپ کو بھی یہ بات بڑے دعوے اور چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ چیزیں آپ کے گلے ہی پڑنی ہے. یہ کل کو آپ نے چیخ ہے، آپ نے بڑی سخت باتیں کی، میں ان کا جواب نہیں دیتا، لیکن اتنا میں ضرور عرض کروں گا. لیکن ابھی تک کے لیے پوائنٹ آ گیا، اپوزیشن کا بھی پوائنٹ آ گیا ہے، حکومت کا بھی پوائنٹ آ گیا ہے. حکومت اپنے سٹانس پر قائم ہے، اپوزیشن اپنے سٹانس پر قائم ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت پاکستان کی سیاست کے لیے کیا لے کر کے آتا ہے. اگلے ہفتے آپ سے ملاقات کریں گے، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.